हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो रोज़ की तरह आज भी हम आप लोगों के साथ हैं, एक नए गेस्ट के साथ, नए इंटरव्यू के साथ। तो आज हमारे पास है मोहम्मद सिराज रेहान फाउंडेशन की तरफ से। तो आप इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, इनके सवाल पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शिराज भाई, आप अपना तारुफ करवा लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शिराज है और मैं बेसिकली पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं केपीके में डिस्ट्रिक्ट करक में पैदा हुआ हूँ और वहाँ से फिर हम अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई रावलपिंडी। तो वहाँ हमने 2 साल गुजारे। उसके बाद फिर 4 साल हमने पेशावर में गुजारे। फिर 2011 में हम यहाँ कराची आ गए और फिर कराची में ही हमने अपने अभी अभी तक यहाँ कराची में ही हैं और कराची में ही अपनी इनिशियल तालीम हमने मुकम्मल की। जैसे मैट्रिक मैंने एसएफ पब्लिक स्कूल से किया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलिस्तानी जौहर से किया। फिर उसके बाद 2.5 साल फोर्स में अप्लाई किया, यहाँ वहाँ ज़ाया किए इतने साल। उसके बाद जब फोर्स वगैरह में कहीं जॉब नहीं मिली तो उसके बाद फिर मैंने वो सोचा कि क्यों ना अपनी स्टडीज़ दोबारा से कंटिन्यू की जाए। तो फिर मैंने इल्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और इवनिंग में मेरी क्लासेस होती हैं और मॉर्निंग में मैं यहाँ जॉब करता हूँ 9 to 6। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि आपको रेहान फाउंडेशन में कितना अरसा हो गया है और अब आप कौन सा काम कर रहे हैं? मुझे रेहान फाउंडेशन में 7 महीने हो गए और मैं यहाँ अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, पेरोल पे या बैंक डिपॉजिट्स पे और फीस कलेक्शन पे, तो इस पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो रेहान फाउंडेशन के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेहान फाउंडेशन के में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ बहुत रिलैक्स होकर बंदा काम करता है, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। उसके अलावा यहाँ जो काम होता है वो इतना मुश्किल इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि यहाँ सर रेहान जैसे कि उनकी थिंकिंग है कि हर हर चीज़ के लिए ना, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर वगैरह वो रखते हैं और वो सारी चीज़ ऑनलाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें कोई मैनुअल एडिशन नहीं होती है, जिसमें कोई एरर नहीं आता और बहुत ईजी भी होता है, यूज़फुल होता है। तो इस वजह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ अभी तक। ओके, अच्छा है। आप फ्यूचर में रेहान फाउंडेशन को किस लेवल पर देख? देखिए आपको भी पता है, सबको भी पता है कि आजकल के स्कूल्स वगैरह मतलब कैसे हैं। बुक्स वगैरह उठा के बच्चा पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद अपनी भी पूरी तालीम मुकम्मल करता है, उसके बाद फिर उसको रोज़गार वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। तकरीबन 10 में से 8 लड़कों का यही सीन है। तो ये मेरा फर्स्ट स्कूल था जो मैंने देखा था कि यार यहाँ बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं बिना और बुक उनको नहीं दिए जाते। और फर्स्ट एआई स्कूल है पाकिस्तान का और यहाँ के जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली बाहर के मुल्कों से बंदों से बातें करते हैं, उनसे मतलब एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस होते हैं और अपने फिर उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करके यहीं से बैठ के बच्चा अर्निंग करता है बाहर के मुल्कों से। $500 या $300, $1000 जो जितने भी करता है। और यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
اوکے، آپ ریحان فاؤنڈیشن کے بعد جب 7 مہینے سے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں کیا سیکھا ابھی تک؟ ریحان فاؤنڈیشن میں آنے سے پہلے میں نے اے آئی نہیں یوز کیا تھا کبھی. پتہ تھا، ہر چیز پتہ تھی، لیکن یوز کبھی نہیں کیا کیونکہ کبھی یوز ہی نہیں آیا. ہوں، پھر اس کے بعد پھر میں ریحان فاؤنڈیشن میں آیا. یہاں میں نے دیکھا بچوں کو، حالانکہ انٹیریئر اسٹاف کو، وہ جو صفائی کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھا. وہ بھی جو کارپینٹر تھے وہ بھی اے آئی کا یوز کر کے مطلب کہ ان سے انفارمیشن لے رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا. اگر وہ کسی کو میسج لکھتے تھے تو اے آئی کے ذریعے وہ پروفیشنلی انگلش میں لکھ کے دیتے تھے، حالانکہ ہم کو انگلش نہیں آتی. وہ اپنی سندھی زبان میں یا کوئی اردو زبان میں بولتے تھے اور اس کے بعد وہ کنورٹ ہو کے انگلش میں چلے جاتا تھا. ہوں، تو اے آئی ان کی ایسی مدد کرتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہیں یوز کروں، کیونکہ اے آئی بہت ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اے آئی کا استعمال کیا. میری جو یونیورسٹی کے جتنے بھی میرے اسائنمنٹس تھے، جو بھی مجھے ورک ملتا تھا گھر کے لیے، اسائنمنٹس وغیرہ، پریزنٹیشن بنانی ہو، وہ اے آئی سے سارا میں اے آئی سے بنواتا ہوں. تو اے آئی نے میری کافی مدد کی. اس کے بعد اگر کوئی اکاؤنٹس میں کوئی کیلکولیشن میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سافٹ ویئر یوز کرنے میں سمجھ نہیں آ رہا، تو اے آئی بہت ایزیلی مجھے اب وہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا یوز کرتے ہیں، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے کہ آپ ایک چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں نا کہ ایسے کرو، پہلے یہ ہاتھ اٹھاؤ، پھر اس کے بعد لکھو، پھر اے لکھو، ایسے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر کوئی ان پڑھ بندہ وہ بھی سمجھ رہا ہے، میں تو پھر بھی پڑھا لکھا ہوں تو میں تو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ گیا. تو بالکل یوزفل ہو. جی ماشاء اللہ. آپ اگلا سال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریحان فاؤنڈیشن جوائن کرنے کے سے کیا پریکٹیکل اسکلس ملتی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اب آ رہی ہے. جی جی بولیں. میرے آواز آ رہی ہے؟ بہت ہلکی آ رہی. اوکے، میرا سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریحان فاؤنڈیشن جی میرا سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ریحان اسکول میں ان کے جو پریکٹیکل کام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں، اسکلس کون سی ملتی ہیں؟ ریحان اسکول میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پریکٹیکل جو کام ہے ان کے حوالے سے ریحان اسکول میں جو جی اسٹوڈنٹس ہیں ریحان اسکول میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے کام خود کرتے ہیں. وہ اپنے لیے خود کھانا بناتے ہیں، وہ صفائی وغیرہ خود کرتے ہیں، اور استری ہوگی، مطلب جو بھی ہو رہنے کا کام خود کرتے ہیں. جس سے جو بچہ ہے اس میں نا وہ ایگو اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں نا وہ ایک خود مختاری پیدا ہوتی ہے کہ یار ہر چیز میں نے خود کرنی ہے، کیونکہ بعد میں پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور باہر تو جاپان میں ہم ہر جگہ یہی ہے، وہاں بچوں کو اسکول کی صفائی کرائی جاتی ہے پراپر. اس کے بعد پھر جا کے اندر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. تو وہ وہاں باہر ملکوں میں ہو رہا ہے، یہاں ریحان فاؤنڈیشن میں پہلی بار ہو رہا ہے. اور یہ چیز میں نے مدرسوں میں دیکھی تھی، اور اس کے بعد اب جا کے یہاں دیکھ رہا ہوں میں. اس کے علاوہ اسکولس وغیرہ میں نہیں دیکھی تھی. ان کے لیے بوا ہوتی ہے، وہ کام کرتی ہیں، وہ صفائی کرتی ہیں. تو یہاں تو وہ ہوتا. پھر یہ بہت اچھا لگا، اسٹوڈنٹس خود اٹھا رہے ہیں. اوکے صحیح ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں آپ کس کی انٹرنشپ پہ اور اکاؤنٹنٹ کا جو کام ہے ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، کیا کیا آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں جب یہاں آیا تھا تو میرا 2 ڈھائی سال کا اکاؤنٹس کا ایکسپیرینس تھا. تو میں انٹرنشپ وغیرہ پہ نہیں آیا. میں یہاں پراپر طریقے سے آیا اور میں یہاں کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اکاؤنٹس میں یہ ٹاسک ہے کہ میں پے رول وغیرہ، سیلریز وغیرہ، اور اس کے علاوہ فیسز مینیج کرنا، یا بینک وغیرہ جانا، ڈپازٹ کرنا، چیک وغیرہ ڈپازٹ کرنا، کسی کو کوئی پیمنٹ کرنی ہو کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو تو وہ کرنا، ریکویسٹ وغیرہ بنانا. تو یہ کام ہے میرا.
اچھا صحیح ہے، آپ کا کوئی ایسا فیوریٹ مومنٹ جو آپ کا یادگار ہو، کوئی ایسا؟ فیوریٹ مومنٹ تو ہم ایک بار پہلے ہی بتایا تھا میں نے انٹرویو میں کہ ہم نا وہ فٹ بال میں آل آل کیڈٹ کالج کراچی اب وہ ٹرافی جیتے تھے، جو اس کیڈٹ کالج کی ہسٹری میں پہلی بار انہوں نے ون کی تھی، اور اس میں تھا، تو وہ بہت خوشی کا عالم تھا، بس ایک وہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اچھا صحیح ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو سمپل پڑھائی ہوتی ہے اور اپنے گاؤں کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں، آپ وہاں سے کب آئے اور یہاں آ کر کب ریان فاؤنڈیشن جوائن کیا، تو اس حوالے سے تھوڑا بتا۔ دیکھیں، گاؤں میں جب میں پیدا ہوا تو 8-10 مہینے بعد میرے ابو کی ٹرانسفر ہو گئی پشاور۔ تو پشاور میں نے اپنی نرسری کلاس سے لے کر میں نے وہاں 1 کلاس تک پڑھا، اور 4 سال پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے جب میرے ابو کی دوبارہ ٹرانسفر ہو گئی تو راول پنڈی ٹرانسفر ہو گئی 2 سال کے لیے۔ اب وہاں میں نے کلاس 2 اور 3 پڑھا، اور وہ 2-3 پڑھ کے پھر اس کے بعد ابو کی جب کراچی ٹرانسفر ہو گئی تو کراچی آ کے ایسے پبلک اسکول سے پھر میں نے 3 کلاس سے دوبارہ پڑھا۔ 3 کلاس سے لے کر پھر میں نے میٹرک تک ایسے پبلک اسکول سے ہی پڑھا 2019 تک۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 2020 اور 2021 میں گورنمنٹ ڈگری کالج گلستان جوہر سے کیے، اور ابھی میں علما یونیورسٹی میں 4th سیمسٹر میں ہوں، BBA کر رہا ہوں، بینکنگ اینڈ فائنینس میں، اور ابھی 2026 یا 27 تک یہ ڈگری میری اینڈ ہوگی، اس کے بعد پھر میں ماسٹرس کروں گا۔ اور ریحان فاؤنڈیشن میں 7 مہینے پہلے میں آیا، اور عمران اسٹریٹ والا کی میں نے پوسٹ دیکھی، اور کیونکہ ان کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، اور میں جیسی کال کی انہوں نے کال اٹھا لی، اور انہوں نے مجھے بلایا اسی ٹائم، اور اسی ٹائم میں ہائر ہو گیا۔ اچھا صحیح ہے، آپ بہت اچھا لگا آپ کو کال اٹھاتے ہی آپ کو ایک نوکری مل گئی۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ریحان فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ سب سے زیادہ خوشی تو یہ اس چیز سے ملتی ہے کہ یہاں نا آپ کے اوپر تو بہت سارے ہیں مینیجر وغیرہ یا باس وغیرہ، لیکن ویسا کبھی فیل نہیں ہوا، اور بہت ایزی، بہت ریلیکسیشن ملتی ہے یہاں، اور کبھی بھی ایسا پریشر نہیں آیا ہے کہ بندہ ڈپریس ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور مطلب بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، بالکل ریلیکسیشن، کوئی ادھر وہ نہیں ہوتا۔ آپ میں کافی جگہ جاب کیے نا، تو وہاں نہ وہ ہوتی ہے، سمجھ رہے نا کہ بہت ہر بندہ بولتا ہے کہ میں ہوں، ایک دوسرے کی چاپلوسی وغیرہ ہوتی ہے، تو یہاں وہ بالکل بھی نہیں ہے، اس چیز سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جی ایسے ہی ہے تو آپ کے نزدیک فاؤنڈیشن کا سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کون سا ہے؟ چھوٹے بچوں کو AI سکھانا، ان کو ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے کے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ چھوٹی کم عمر میں ہی آپ کو اچھا ارن کر کے دے سکیں، اور وہ اپنا سیکھ بھی رہے ہیں، اور انٹرویوز وغیرہ بھی کر رہے ہیں، جو کافی زیادہ بندے میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں، آپ کچھ عرصے بعد یا مینس 1-2 سال بعد خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ 1-2 سال بعد تو فی الحال تو میں یہیں ہوں ریحان فاؤنڈیشن میں، اور اس کے بعد پھر اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد پھر میں ماسٹرس کمپلیٹ کروں گا۔ ماسٹرس کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے رزلٹ پہ۔ اچھا، آپ کے خیال میں یوتھ کو والنٹیئر ورک کیوں کرنا چاہیے؟
کیونکہ اس میں نا بندے میں ایک قومی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور میں خود کر چکا ہوں والنٹیئر ورک، بیچ کلین کی ہے ابھی حماد فاؤنڈیشن کی، وہاں میں گیا تھا، سمندر کو کلین کرنے کے لیے وہاں میں گیا تھا، تو والنٹیئر ورک کرنا چاہیے۔ اور ابھی ایک اور ورک آیا ہے، وہاں بھی شاید میں چلے جاؤں رمضان میں ہی، ابھی افطاری ڈسٹریبیوشن کا والنٹیئر ورک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز انسان کو کرنا چاہیے، اس میں نا ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے انسانیت کے لیے، اور پیٹریٹزم پیدا ہوتا ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا اچھا، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اکاؤنٹنگ فیلڈ میں سکسیزفل ہونے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ ہے۔ اکاؤنٹنگ میں سکسیزفل ہونے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو حساب کتاب اچھا آنا چاہیے، اور اکاؤنٹس گنتی، کیونکہ چھوٹی سی بھی آپ غلطی کرو گے نا اکاؤنٹس میں، تو وہ بہت بڑا ایرر بنا دیتی، تو غلطی اس میں ہو نہیں سکتی۔ تو بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے بندہ، سب سے پہلے جی فوکس ہونا یس چاہیے، اس کے بعد پھر شوق ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر شوق نہیں ہے تو آپ کتنا بھی فوکس کر لو، آپ نہیں کچھ نہیں کر سکتے، تو یہی ہے۔ جی، آپ نے اپنی لائف میں سب سے امپورٹنٹ لیسن کیا سیکھا؟ سب سے امپورٹنٹ لیسن تو یہ سیکھا کہ اگر یہ لگتا ہے نا کہ آپ بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں رہا اپنی زندگی میں، اور یہ وہ، اسی پل نا اللہ کچھ ایسا کر دے گا کہ آپ نا نیچے سے ڈائریکٹ اوپر آ جاؤ گے۔ میرے پاس ایک ٹائم تھا کہ مجھے کافی ٹانٹ وغیرہ ملتے تھے کہ ہوں، نہ تم پڑھتے ہو، نہ تمہارے پاس جاب ہے، تم صرف فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر، حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں ڈھونڈتا تھا لیکن ملتی نہیں تھی، اور یہاں پھر ایک کال پہ مل گئی مجھے۔ تو دیکھو، ایک کال پہ جاب مل گئی، پھر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، ابھی میں پڑھ بھی رہا ہوں، میں جاب بھی کر رہا ہوں، اور اپنا فٹ بال کا اگر میرا شوق ہے تو وہ بھی کر رہا ہوں اتوار والے دن کا۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی نا امید نہ چھوڑو، بس یہ سیکھا۔ جی یہ صحیح ہے، جیسے مجھے بھی کرکٹ پسند ہے، تو میں ابھی تو نہیں کھیلتا، چھٹیوں پہ جا کے کھیلتا ہوں، لیکن ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی کام کی چیز ہے، کیونکہ میں بھی اسی لیے آیا تھا یہاں پہ اے آئی سیکھنے، کیونکہ یہ اس کا دور آ رہا ہے، تو زیادہ تو شوق نہیں ہے کرکٹ کا، لیکن تھوڑا تو ہے ایسے ہی مزے کے لیے۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے، آپ ٹائم مینج آپ کیسے کرتے ہیں؟ میرا جو شیڈیول ہوتا ہے ڈیلی کا، صبح 7 بجے اٹھنا، رننگ وغیرہ کرنا، اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر آفس آ جانا، اور 6 بجے آفس سے آف کر کے پھر 6:15 پہ میں جب اور یونیورسٹی پہنچتا ہوں، وہاں میری کلاس ہوتی ہے، تو 6:15 سے لے کر رات 9 ساڑھے 9 بجے تک میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، وہاں کلاس لے رہا ہوتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر گھر چلے جاتا ہوں، پھر کھانا کھاتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر میں موبائل وغیرہ تھوڑا استعمال کر کے سو جاتا ہوں، پھر اگلے دن یہی اٹھتا ہوں، میرے سیم ڈیلی روٹین یہی ہے۔ اس کے بعد سنڈے کا روٹین میرا تھوڑا الگ ہے، صبح اٹھتا ہوں اور اچھے سے آرام سے ناشتہ واشتہ کر کے، سنڈے کو میرا ایک میچ تو ضروری ہی ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سنڈے میرا میچ نہ ہو، تو سنڈے کو ایک میچ کھیل کے پھر اس کے بعد کسی رشتہ دار کے یہاں چلے جانا، یا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو تھوڑے آؤٹنگ وغیرہ کر کے، پھر اس کے بعد پھر کرکٹ سے لے کر سیٹرڈے تک وہ اسکیڈول۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا رول ماڈل کون ہے اور کیوں؟ میں فٹ بال میں تو رول ماڈل میرا رونالڈو ہے، اس کے بعد بس اور کوئی نہیں۔ جی میرا بھی فیوریٹ ہے وہ۔ جی نہیں، آپ یوتھ کو ایک سمپل ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خود پہ ٹرسٹ کرو، اور امید نہ چھوڑو، اور محنت کرتے رہو، ہر وہ چیز تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں ایک پل میں تم کیا تھے اور ایک پل میں تمہیں کیا بنا دیا اللہ نے۔ جی یہ صحیح ہے۔ شیراز بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی سمپل اور ویلیوبل گائیڈنس دی، مجھے پرسنلی آج بہت
کچھ سیکھنے کو ملا. تو آپ کو انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے رہیں, اللہ آپ کو عزت دے اور آگے بڑھتے رہیں. آپ تو کو بھی. اس انٹرویو کے یہاں تک ختم کرتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے انٹرویو کے. تب تک لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ پاکستان. زندہ باد.